हज़रत ज़ुल्क़रनैन और याजूज माजूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबकार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ज़ुल्क़रनैन और याजूज माजूज के बारे में। याजूज माजूज कौन है और उनका हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक़ है? दीवार ज़ुल्क़रनैन कब और क्यों तामीर की गई और ये कब टूटेगी? इस दीवार के टूटने का क़ुर्ब क़यामत से क्या ताल्लुक़ है? क्या याजूज माजूज बरमूदा ट्रायंगल में मौजूद हैं? बरमूदा ट्रायंगल क्या है? इन तमाम बातों के बारे में हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे। लिहाजा इन सब बातों के बारे में मुकम्मल जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ज़ुल्क़रनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और जंगों में अलमबरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फ़र्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक़ परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थीं। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं है बल्कि बंदा सालेह हैं जो विलायत के शर्फ से सरफराज हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये ज़ुल्क़रनैन दो सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दो किनारों का चक्कर लगाया था। और बास का कौल ये है कि इनके दौर में लोगों के दो कर्न ख़त्म हो गए। 100 बरस का एक कर्न होता है और बास कहते हैं कि इनके दो गेसू थे, इसलिए ज़ुल्क़रनैन कहलाते हैं। और ये भी एक कौल है कि इनके ताज पर दो सींग बने हुए थे। और बाज़ इसके कायल हैं कि खुद इनके सर पर दोनों तरफ उभार था जो सींग जैसा नजर आता था। और बाज़ों ने यह वजह बताई चूंकि इनके बाप और माँ नजीब उत-तरफ़ैन और शरीफ ज़ादे थे, इसलिए लोग इनको ज़ुल्क़रनैन कहने लगे। वल्लाह आलम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इनको तमाम रुए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्क़रनैन है और काफिर एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रुए ज़मीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें गिरामी हज़रत इमाम महदी है। मुफस्सिरीन और मौर्रिखीन ने इस हवाले से सिकंदर आज़म, यमन के हमेरी बादशाह और साइरस आज़म का ख़ास तौर पर जिक्र किया है। इस ज़िम्न में अहम बात यह है कि ज़ुल्क़रनैन का तयन कुरान पाक में बयान करदा निशानियों की बुनियाद पर किया जा सकता है। कुरान पाक के मुताबिक ज़ुल्क़रनैन अल्लाह पर ईमान रखने वाला एक नेक बादशाह था। उसने मुख्तलिफ समतों में 3 बड़ी फौजी मुहिम्मात सरअंजाम दी। याजूज माजूज से हिफाजत के लिए एक आहीनी दीवार बनवाई और फिर ये कि ज़मीन के एक वसी हिस्से पर उसकी हुकूमत कायम थी। यहूदियों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के ख्वाब का चर्चा था जिसमें उन्होंने लंबी सींगों वाले एक ऐसे मेंढे को देखा था जो मुख्तलिफ समतों में सींगें मारता और कोई जानवर उसके मुकाबले में न ठहरता। यहूदी कुतुब के मुताबिक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर यूँ फरमाई कि मेंढा माद और फारस का बादशाह है। यहूदी सी बुनियाद पर इस बादशाह के मुंतज़िर थे जो उन्हें उनका खोया मकाम वापस दिला सके। तारीख़ी तौर पर यह बात साबित हो चुकी है कि वो साइरस ही था जिसने माद और फारस को मुत्तहिद करके एक अजीम सल्तनत की बुनियाद डाली और फिर एक के बाद दूसरा इलाका फतह करता चला गया, यहाँ तक कि उसकी सल्तनत बकौल मौलाना मौदूदी एक तरफ सिंध और तर्किस्तान से लेकर मिस्र और लीबिया तक और दूसरी तरफ मकदूनिया तक वसी हो गई थी। शुमाल में उसकी सल्तनत कफ़काज़ और ख्वारज़म तक फैल गई थी। अमलन उस वक्त की पूरी महज़्ज़ब दुनिया उसकी ताबे फरमान थी। साइरस ने यहूदियों को बख्त नसर जैसे जालिम और जाबिर बादशाह की ग़ुलामी से निजात दिलाई और उनके मुक़द्दस तरीन मकाम यरूशलम मौजूदा मकबूजा बैतुल मक़दस को दोबारा आबाद किया। नेज़ साइरस अल्लाह पर ईमान रखने वाला एक सालेह बादशाह था। इसी बुनियाद पर यहूदी साइरस को ही ज़ुल्क़रनैन बताते हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्क़रनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ़ में है। हम कुरान मजीद ही से इन तीनों सफ़रों का हाल तहरीर करते हैं जिनकी रुदात बहुत ही अजीब और इबरत खेज़ है। सबसे पहले बात करते हैं आपके पहले सफ़र के बारे में। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे पर पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे।
وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گیا اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، ان کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہ تھا، اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں سے مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم تھی جن کے پاس کوئی عمارت اور مکان نہیں ہے اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہ تیک کر دیا۔ ناظرین، اسی طرح تیسرا سفر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یاجوج ماجوج کے متعلق بھی بتاتے چلیں۔ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار بلکہ وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمی اور جنگلی جانوروں کو یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ قرآن واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یہ دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادتیاں اور ظلم کرتے تھے۔ مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ توریت کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج یہ ایک یا کئی بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ یہ جنگجو، غارت گر، ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ تقریباً روز کا معمول بن چکا تھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے بدحیت، وحشی، خونخوار یاجوج ماجوج بڑی تعداد میں آ کر مہذب انسانی دنیا پر حملہ آور ہوتے اور ہر چیز تباہ و برباد کر ڈالتے۔ ان کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا، مویشی لوٹنا اور کھیت کھلیان تباہ کرنا ایک عام سی بات تھی۔ یہ لوگ نہایت خوف کی حالت میں اس زمینی آفت سے نجات کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عالی شان اجنبی فوج ان کے کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہے۔ پہلے تو وہ حیران اور خوفزدہ ہوئے، لیکن پھر قوم کے چند سردار اس جنگجو لشکر کو اپنے لیے غیبی مدد اور نجات دہندہ سمجھتے ہوئے لشکر کی جانب گئے اور سپہ سالار سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اجازت کے بعد مقامی سرداروں کو فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ سپہ سالاروں نے معززین شہر کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ ان کی فوج ان کے علاقوں پر قبضہ، نہ ہی ان کے مال مویشی اور کھیت کھلیان کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ مقامی سردار جنگی لباس میں ملبوس فوج کے سپہ سالار کا حسن اخلاق اور طرز مہربانی دیکھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ وہ دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو بہت حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی جانب سے ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ سرداروں کو سوچ میں گم دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا، اے میرے قابل احترام دوستو، ویسے تو میں اپنی بادشاہت سے بہت دور دیار غیر کے سفر پر ہوں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی دلی خواہش ان کے لبوں پر آ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک شخص بولا، اے مہربان بادشاہ، اس پہاڑ کی دوسری جانب یاجوج ماجوج نام کی قوم رہتی ہے جو زمین پر بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ کو کچھ خراج ادا کر دیں تو کیا اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا، میرے قابل احترام دوستو، رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، البتہ اگر تم میری مدد قوت و طاقت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دوں گا۔ سورہ کہف آیت 94-95۔ ذوالقرنین نے مشرق کی طرف رخ کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی، یعنی وہ کھلے میدانوں میں رہنے کے عادی تھے جس کی وجہ سے سورج کی شعائیں ان پر براہ راست پڑتی تھیں۔
اس کے بعد انہوں نے تیسری مہم کا آغاز کیا جس کی سمت کا قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں۔ تاہم مفسرین کے مطابق یہ سفر شمال کی جانب ہوا تھا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ بہرحال ذوالقرنین نے کسی طریقے سے ان سے گفتگو کی تو وہ بولے، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ناظرین، جب حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی، جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں سے پہلے سفر کا ذکر ہے، پھر دوسرے سفر کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ تیسرے سفر کی روداد ہے۔ یاجوج ماجوج کا تعارف بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کا ذکر فرماتے ہیں، جن کے نام سام، حام، یافس اور کنان ہیں۔ کنان طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا، عرب اسے یام کے نام سے جانتے ہیں۔ سام کی اولاد کے رنگوں میں سفید اور گندمی رنگت شامل ہے۔ سام سے اقوام عرب، فارس اور روم وغیرہ پیدا ہوئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل العال یعنی بالائی عراق کے باشندے سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سام کی اولاد نے بابل سے نکل کر مجول کی زمین میں قیام کیا کہ زمین کا مرکز یہی ہے۔ اسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری، نبوت، کتاب شریعت، حسن و جمال، گندم گونی اور گورا رنگ عطا فرمایا۔ جمہور علماء تفسیر و حدیث کا قول ہے کہ یاجوج ماجوج بنی نوع انسان کی 2 قوموں یا 2 قبیلوں کے نام ہیں، جو یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے اور ترکوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ یہ نسل انسانی کے وحشی قبائل ہیں جو شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے اور مغربی علاقوں میں آ کر تباہی مچایا کرتے تھے۔ ان کے متعلق اسرائیلی روایات اور تاریخی قصے کہانیوں میں بہت سی بے سروپا اور عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں، جنہیں بعض مفسرین نے بھی تاریخی حیثیت سے نقل کر دیا ہے، جبکہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اس قصے کے تعلق سے امت کو جو آگاہی فراہم کی گئی ہے وہ ہمارے لیے مستند اور مسلمہ ہے۔ اس کے علاوہ کتب میں جو تاریخی واقعات اور جغرافیائی اور ماحولیاتی حالات کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ بہت زیادہ تضاد اور اختلاف سے بھری ہوئی ہے، جن کے صحیح یا غلط ہونے سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا ہم آپ تک وہی بات پہنچائیں گے جو قرآن و حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں اس واقعے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ صحیح بخاری میں یاجوج ماجوج سے متعلق 11 احادیث مبارکہ ہیں، صحیح مسلم شریف میں 7، جامع ترمذی میں 5، سنن نبی ماجہ میں 7، مسند احمد میں 6، مشکات میں 4 اور ابو داؤد میں 1 حدیث ہے۔ یاجوج ماجوج کے تعلق سے کل احادیث مبارکہ کی تعداد 47 ہے۔ یہاں آپ کو یاجوج ماجوج کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ سناتے چلیں۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کو توڑنے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج دیوار ذوالقرنین کو ہر روز کھودتے ہیں۔ جب وہ دیوار میں شگاف ڈالنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نگراں ان سے کہتا ہے کہ اب واپس چلو، کل ہم اس میں سوراخ کر دیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس بنا دیتا ہے۔ اگلے روز پھر یہ کھودنے کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، چنانچہ یہ روز کھودتے ہیں اور اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے خروج کا وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے کھولنے کا حکم فرما دے گا۔ جب یہ دیوار کے شگاف کو آخری حد تک کھود ڈالیں گے تو اس دن ان کا نگراں کہے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اسے پار کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ اگلے دن لوٹ کر آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، پھر اسے توڑ ڈالیں گے اور باہر نکل کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگوں سے بچنے کے لیے بھاگیں گے، پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، تیر خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر اور آسمان والوں سے بھی ہم قوت و بلندی میں بڑھ گئے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ہلاک۔ اسی طرح ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ عرب اسی شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے کہ آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ہم میں نیک لوگ موجود ہوں یا پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی، جب فسق و فجور بڑھ جائے گا تو یقیناً بربادی ہوگی۔ اس بیان سے متعلق صحیح بخاری کی 7 احادیث حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، جبکہ 2 احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے آدم، آدم کہیں گے حاضر ہوں، فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال لو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ یہی وہ وقت ہوگا جب بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں کھو دو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم میں سے وہ خوش نصیب کون شخص ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، 1000 یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے وہ ایک جنتی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوں گے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی تکبیر کہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے۔ تمہارے مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی، یعنی معمولی تعداد ہوتی ہے۔ صحیح بخاری۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں احادیث مبارکہ کے ذریعے یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت بتاتے ہوئے ان کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سورہ انبیاء آیت 96۔ یاجوج ماجوج کا عروج ظہور مہدی علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت نہیں روک سکے گی۔ یوں معلوم ہوگا کہ ہر ٹیلے اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑھکتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ اپنی کثرت ازدحام کی وجہ سے یہ تمام بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے۔ ناظرین، قرآن و سنت کی تصریحات سے بات بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب الخلقت چیز نہیں بلکہ نسل انسانی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یافس سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی ہے، جو حضرت نواس بن سامان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے شروع میں دجال کا تذکرہ ہے اور پھر یاجوج ماجوج سے متعلق تفصیل ہے۔ نواس بن سامان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، تم میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے کوہ طور کی طرف چلے جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خروج فرما دے گا، وہ ہر اونچی جگہ سے امٹتے ہوئے آئیں گے، ان کی اگلی جماعتیں بحریہ تبریہ سے گزریں گی تو اس کا سارا پانی پی جائیں گی، اور جب ان کی آخری جماعت گزرے گی تو کہیں گی کہ اس جگہ کسی وقت پانی تھا۔ بحریہ تبریہ کو بحریہ گلیل بھی کہتے ہیں، یہ اسرائیل میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا محیط 53 کلومیٹر اور لمبائی 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے، جبکہ جھیل کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس جھیل میں پانی دریا اردن سے آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کے ہاتھوں محصور ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے یہ سب یک لخت ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی۔
ایک بالش جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو یاجوج ماجوج کی باقیات اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی، جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں انہیں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے ہر مکان، شہر، جنگل سمیت ساری زمین دھل کر شیشے کی مانند صاف و شفاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائے گا کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگل دے اور اپنی برکت لوٹا دے۔ پس ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کرے گی۔ اور دودھ میں ایسی برکت دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے سے پورا قبیلہ سیر ہوگا، اور ایک دودھ دینے والی بکری پورے گھرانے کی کفالت کرے گی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا بھیجے گا جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہوگی اور سب کی وفات ہو جائے گی۔ صرف بد لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو زمین پر جانوروں کی طرح کھلی بدکاری کریں گے، اور ایسے ہی لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم 7373۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے ہیں، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصے میں ساری دنیا کے انسان ہیں۔ معرف القرآن۔ پھر احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سیلابی ریلے کی طرح پہاڑوں سے زمین پر یلغار کرنے والے ان بدحیت چہروں والے وحشی یاجوج ماجوج کی تعداد 1000 کی نسبت سے ہوگی، یعنی ایک مسلمان اور 999 جہنمی یاجوج ماجوج۔ پھر یہ جب زمین پر اتریں گے تو خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے پاس اس زمانے کا بہترین اسلحہ بھی ہوگا، جیسے کہ حدیث میں حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اتنا اسلحہ چھوڑ کر مریں گے کہ کمانوں، تیروں، ڈھالوں کو مسلمان 700 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4076۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ معراج کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متعلق بتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں علم نہیں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا۔ تب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بات کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے قیامت قائم ہونے سے پہلے کی بات بتائی گئی ہیں، باقی رہا کہ یہ کب آئے گی تو اس کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا، میں نازل ہو کر اسے قتل کروں گا۔ پھر یاجوج ماجوج ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ نیچے اتر رہے ہوں گے، وہ جس پانی کے پاس سے گزریں گے پی جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہ و برباد کر دیں گے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، چنانچہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یاجوج ماجوج کو تباہ کر دے، تب ساری زمین میں ان کی سڑاند پھیل جائے گی۔ لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو اس طرح کھینچ دیا جائے گا جس طرح چمڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے وہ حاملہ جس کا وقت بالکل قریب ہو اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو کہ کب اچانک ولادت ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ 4081۔ ناظرین، قرآن کریم کی 2 سورتوں اور 47 سے زیادہ احادیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج سے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہی حقیقت ہے۔ قیامت سے پہلے سد ذوالقرنین کا ٹوٹنا، یاجوج ماجوج کا مہذب دنیا پر حملہ آور ہونا اور ان سب باتوں پر یقین کرنا مسلمانوں کی ایمان کا حصہ ہے، جبکہ اہل مغرب اور یہود و نصارہ کا منفی پروپیگنڈا تعصب و لا علمی کی بنا پر ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کہاں ہے۔ اس میں خاصا اختلاف ہے۔ یہ دیوار شمال میں بنائی گئی تھی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں ابھی تک کئی ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جو بیرونی حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھیں۔ سب سے مشہور دیوار چین ہے، مگر وہ لوہے اور تانبے کی نہیں ہے۔ دوسری دیوار بخارا اور ترمس کے قریب دربند میں ہے، جو تیمور لنگ کے دور میں بھی موجود تھی، کیونکہ اس زمانے میں ایک اندلسی قائد نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تیسری دیوار داغستان میں ہے، یہ بھی دربند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے۔ چوتھی دیوار اسی باب الابواب سے کچھ فاصلے پر کوہ قاف قفقاز میں ایک درے کو بند کرتی ہے جو درہ دریال کے نام سے مشہور ہے۔
یہ दर्रा पहाड़ की 2 बुलंद चोटियों से घिरा हुआ है। अब्बासी बादशाह वासिक बिल्लाह ने एक रात ख्वाब में देखा कि सद्द जुल्करनैन टूट गई है, तो उसने तहकीक के लिए जो वफ्द भेजा वो भी इसी दीवार को देखने आया। उस वफ्द ने यह भी बताया कि वो दीवार लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई है। बेशतर मुफस्सिरीन इसी दीवार को सद्द जुल्करनैन करार देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि याजूज माजूज बरमुदा ट्रायंगल में है, और जबकि कुछ के नज़दीक दज्जाल उसमें मौजूद है। बरमुदा ट्रायंगल दरअसल बहरे ओकियानूस में वाक़े खलाई बरमुदा तिकोन की तरह का एक पुरअसरार मकाम है। इस मकाम से वाबस्ता चंद दास्तानें ऐसी हैं जिनके बायस इसको शैतानी मुसल्लस भी कहा जाता है। इन दास्तानों में इंसानों का गायब हो जाना, बहरी और फ़ज़ाई जहाज़ों का खो जाना जैसे गैर मामूली और माफूकुल फितरत वाक़यात शामिल हैं। नाज़िन, बहरुल काहिल के डेविल सी या शैतानी समंदर और बहरे ओकियानूस के बरमुदा ट्रायंगल में कई खुसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है, जो ये सोचने पर मजबूर करती कि दोनों में ऐसा ताल्लुक ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है। कहा जाता है कि उस पुरअसरार जगह पर बेशुमार हादसे रूनुमा हो चुके हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दुनिया में 2 जगह ऐसी हैं जहाँ कुतुब नुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में ही मुतादिद बहरी और हवाई जहाज़ गायब हो चुके हैं, और तो और उन इलाकों में ऐसे जहाज़ को भी सफ़र करते देखा गया जो बरसों पहले गर्क हो चुके हैं। दोनों में ही ऐसी बरक़ी लहरें और मकनतीशी कशिश मौजूद है जो बड़े बड़े जहाज़ों को तोड़ मरोड़ कर रख देती है। अमरीकी मीडिया पर इन्हीं जगहों पर खलाई और दीगर हक़ाइक़ सामने लाने वालों को भी कत्ल किया जा चुका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मालूम होता है कि आज से 1400 साल पहले ही दज्जाल पैदा हो चुका था और अब वो अपनी रिहाई का मुंतज़िर है। दज्जाल के रहने की जगह एक गैर आबाद जजीरा है। उसके कारिंदे लम्हा बालम्हा दुनिया और इंसानों से आगाह करते रहते हैं। दज्जाल को गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जान लो कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है ना ही यमन के समंदर में। अब अरब से मशरक की जानिब देखा जाए तो डेविल सी यानी शैतानी समंदर और बहरा ओकियानूस के बरमुदा ट्रायंगल ही वो 2 जगह हैं जिन्हें यहूदी भी जहन्नुम का दरवाज़ा मानते हैं। हैरत अंगेज़ बात यह कि दोनों जगहों का ही आखिरी सिरा अमेरिका से जाकर मिलता है। मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद ने अपनी किताब मुसल्लस बरमुदा में कहा कि दज्जाल बहरुल काहिल के उन गैर आबाद और वीरान जज़ायर में था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा था, मगर आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर उसे खुरूज की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा वो डेविल सी से बरमुदा ट्रायंगल तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर नुक्ता उरूज को पहुंचने वाली है। यानी याजूज माजूज की यहाँ होने वाली बात तो बिल्कुल बुनियाद है, क्योंकि उनको किसी दीवार में कैद किया गया है जिसकी मौजूदगी वहां पर होना कुछ मुमकिन नजर नहीं आती। अलबत्ता दज्जाल के मुतालिक बातों को कुछ लोग हकीकत मानते हैं, लेकिन इसके मुतालिक भी हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात को है। लिहाजा महज इन क़यास आराइयों से बचना चाहिए और उन्हीं बातों पर सिर्फ यकीन करना चाहिए जो कुरान और हदीस के ज़रिए हम तक पहुँचाई गई हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।